अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। मुल्क भर में आज यौम आशूर भरपूर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया और इसी दौरान एक अफसोसनाक सानेहा जैकबाबाद में पेश आया जिसमें कि कई कीमती जानों का नुकसान भी हुआ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपना अमरीका का दौरा मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए और सरताज अजीज साहब ने वज़ीर आज़म के दौरे को मजमूई तौर पर कामयाब भी करार दे दिया है। दूसरी जानिब एक तासुर जो बारहा हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं इस हवाले से कि एक तासुर फैलाया जा रहा है और ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है कि माशी दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन था उसकी रफ्तार को कम कर दिया गया है, कोई मुकमुका हो गया है। पंजाब में कार्रवाइयां क्यों नहीं की जा रही, इस समेत दीगर अहम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है और नाज़रीन को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि बाकी खबरों की जानिब आया जाए, जैसे कि इस प्रोग्राम में हम बहुत बार इस हवाले से जिक्र कर चुके हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद की फिजाओं में ये बहुत ज्यादा तासुर बढ़ता ही जा रहा है कि माशी दहशतगर्दों का जो ऑपरेशन एक जारी था वो रुक गया है, कि मुकमुका हो गया है। जी, इस पे तो मैं बाद में जरा थोड़ी सी मजीद आपको तफसील बताऊंगा। पहले तो ये जो यौम आशूर के मौके पे जो जैकबाबाद में सानिया पेश आए, इस पे पूरी कौम रो रही है, पूरी कौम जो है वो मजीद गमज़दा है। और लेकिन इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा मैसिव ऑपरेशन मुल्क में हो रहा है, ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म, जिसमें लिसानी बुनियादों पे नफरत फैलाने वाले, जिसमें फिरका वारियत की बुनियादों पे नफरत फैलाने वाले, जिसमें करप्ट अनासिर, जिसमें जराइम पेशा गैंगस्टर्स, टारगेट किलर्स, ये तमाम लोग चूंकि शिकंजे में आ रहे हैं, तो इसलिए ये कोई आसान बात नहीं है, ये तो आसान चीज नहीं है। ये रियासत अपने आप को ऑटो करेक्ट कर रही है, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं। और उसके अंदर ये वाकयात तो होंगे क्योंकि आपने गुजरे चंद सालों में फिरका वाराना हमारे यहाँ तफरीक फैलाने की कोशिश बाहर से भी हुई है, कुछ हमारे यहाँ से अपने लोगों ने भी खिदमत पेश की हैं, कुछ जहन भी उनके खराब हुए हैं, नफरतें भी फैलाई गई हैं, और अब जब उन हाथ पड़ रहा है उन पे तो जाहिर कि वो ये सारा कुछ तो होगा। तो लेकिन इसके नतीजे में डरना नहीं चाहिए, कौम को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि ये हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं दुश्मनों के खिलाफ और हमने बहरहाल उसे जीतना है, और कोई शिकस्त खाना या डरना या सरेंडर करना ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक तो हमदर्दियां, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे शहीदों के, जो भी शहीद हुए वहां पे जैकबाबाद में। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको ये बताऊं, देखिए ये जो ऑपरेशन चल रहा है ना, ये मुख्तलिफ अनासर के खिलाफ चल रहा है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी के गैंगस्टर्स भी हैं, इसमें कलदम जमातें भी हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, खुदा ना खास्ता ये टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, जो बड़ा पेट में दर्द उठ रहा है। इसमें सेकुलर पार्टी के वो लिबरल गैंगस्टर्स भी हैं जो कलदम जमातों के साथ मिल गए हैं, जिनको मैं हमेशा कहता हूं चैनल 2 क्रॉस लिंकेजेस, एक दूसरे की मदद हासिल कर रहे हैं कि यार मेरे बंदे पकड़े गए, जरा तुम अपने 2 बंदे दे दो, वहां जाके धमाका करके आ जाओ। तो ये भी सारा काम चल रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि रियासत पूरी चूंकि ऑनस्लॉट पे है इन अनासर के खिलाफ, इसलिए ये बुज़दिलाना कार्रवाइयां, लेकिन हमें इसे डरना नहीं है और आगे बढ़ना है। और जहां तक आपने बात ये की कि ये तासुर फैलाया जा रहा है, देखिए ये जो माशी दहशतगर्दी का टर्म है ना, इकोनॉमिक टेररिज्म, इसको मैंने ही इसको इंट्रोड्यूस कराया था चंद माह पहले तक। और उससे पहले जितने इस वक्त बैठे हुए लोग, मुझे नहीं पता ये तासुर कौन फैला रहा है, जितने लोग बैठे हुए थे वो कहते नहीं जी करप्शन तो होती है ना, करप्शन के बगैर तो चलता ही नहीं काम, छोटे मोटे चोरियां चकारियां, ये सारे वो लोग थे जो बैठ के उसमें नहीं जी ये तो होता है ना, ये तो चलता है ना, ये तो जमहूरियत का हुस्न है ना, करप्शन नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा, पैसा हम लूट के बाहर लेके नहीं जाएंगे अरबों खरबों, तो ये तो होता है ना। ये उसी किस्म के लोग सारे बैठ के ये टीवी पे दलाइल दिया करते। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तासुर कौन फैला रहा है कि कोई डील हुई है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं बिल्कुल ईमानदारी के साथ, मैंने ये कम से कम 40 से 50 जिम्मेदार लोगों से पूछा कि क्या ऑपरेशन में किसी किस्म की कोई सुस्ती आई है, कोई डील हुई है, कोई मुकमुका हुई, ये बात क्यों फैलाई जा रही है, ये बात क्यों? सुस्ती जरूर आई है, लेकिन वो टेक्टिकल बुनियादों पे शुरू हुआ है। जब आप भाग रहे होते हैं, आप रोड पे जा रहे होते हैं, कहीं आपको 140 की स्पीड करनी पड़ती है गाड़ी की, कहीं आपको 120 करनी पड़ती है, कहीं 40
کہیں 50, کہیں 60. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے وہ گاڑی رک گئی, وہ گاڑی خراب ہو گئی, وہ گاڑی تو بھاگ نہیں رہی, ایسا نہیں ہوتا. کام اپنی طرف چل رہا ہے بالکل درست ڈائریکشن میں. اس میں پنجاب بھی آئے گا, نندی پور بھی آئے گا, اور میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے بات کر رہا ہوں, LNG ٹرمینل بھی آئے گا. اس میں جو سرکولر ڈیٹ پے ہوا ہے جس میں اربوں خربوں روپے کھائے گئے وہ بھی آئے گا. اس میں یورو بانڈ جو بیچے گئے ہیں وہ بھی آئے گا. اس میں سب کچھ آئے گا, اور اس میں چیخیں ان لوگوں کی نکل رہی ہیں جن کو اصل میں پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیونکہ وہ بھی شریک جرم رہے ہیں ماضی میں. اور سندھ کے اندر سندھ کی بڑی پارٹیوں نے, اور دیکھیں میں اپنی اس بات پہ بالکل قائم ہوں کہ زرداری صاحب, میاں نواز شریف, MQM کی اعلیٰ, MQM لندن, یعنی میں اس میں MQM اب لندن کہوں گا, جس طرح میں پیپلز پارٹی ہائی جیک کہتا ہوں اس طرح میں MQM لندن کہوں گا. MQM پاکستان کو آپ چھوڑ دیں, اس میں چند لوگ ہوں گے, لیکن MQM لندن جو کہ فیصلہ کر رہی ہے اس وقت, وہ ANP, یہ سارے ایک ہو گئے ہیں اس وقت. ان سب کی گفتگو آپ سنے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں پکڑا, اس کو کیوں نہیں پکڑا. یعنی پہلے بات دیکھیں, پہلے یہ آپریشن جا رہا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف, MQM رستے میں آ گئی, ان کو وہاں چھاپے پڑ گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے, یہ سندھ حکومت پہ کیوں نہیں ہو رہا. کیا وہ سندھ حکومت کے کرپشن اسکینڈل سامنے لا رہے ہیں؟ کیا MQM کی قیادت سندھ حکومت کی کرپشن پہ بات کر رہی ہے؟ کیا وہ کہہ رہی ہے کہ کتنا پیسہ لوٹ کے سندھ کا ملک سے باہر چلا گیا؟ نہیں بول رہے. وہ کیوں نہیں بول رہی MQM کی قیادت لندن کی, ان کو کیوں نہیں بول رہی کہ سندھ دھرتی کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے, کیونکہ یہ ایک ہے, یہ ایک ہے بدقسمتی کے ساتھ. پوری میں MQM کی بات نہیں کر رہا نا, میں پوری پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں, میں اعلیٰ ترین قیادت کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح سے کیوں نہیں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی آواز اٹھا رہی نندی پور کی, اتنے زور سے کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کیونکہ نندی پور میں ان کے بھی سر چڑھیں گے, ان کے بھی سر اتریں گے, ان کے بھی کئی لوگوں کے. کیوں نہیں وہ آواز اٹھا رہے بہت زیادہ LNG ٹرمینل پہ؟ اسی لیے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ کریں گے تو آگے ڈاکٹر عاصم کا کٹا کھولا ہوا ہے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ سارے اسی طرح سے وہ ایک ANP کے بندے کو پکڑ لیا, تو وہاں سے زرداری صاحب کی آواز نکلی, خاتون کو زرداری صاحب وہاں سے خبردار ہوشیار, خبردار ہوشیار, اس لیے کہ آگے جا کے اسفند یار ولی صاحب کے قصے کھلنے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ سب ادارے اپنے دائرے میں رہیں, اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان کی کہانی آگے نکلی. جس نے اس ملک کو لوٹا ہے, چاہے وہ مذہبی جماعت کے برقے میں پہن کے سامنے آیا ہو, یا سیکولر لبادہ اڑ کے چڑھا ہو, یا فرقہ وارانہ کھیل اس نے کھیلا ہو, یہ سارے کے سارے آپریشن ضرب عضب کی زد میں آنے والے ہیں. اور اب تو خاص طور پہ بالکل ہی, کیونکہ اب یہ عاشورہ کے دن بھی گزر گئے اور یہ سارا معاملہ ہو گیا, تو اب ان کو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے دیوار پہ. تو یہ چیز رہے ہو, چاچی فلاں کیوں نہیں کیا, فلاں ہو گیا, یہ ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے. میں بالکل ایگری کر رہا ہوں کہ اس آپریشن کی جو معاشی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تھی, اس میں سستی آئی ہے, لیکن وہ ٹیکٹیکل بنیادوں بھی تھی, کیونکہ 2-3 واقعات ہونے تھے. وزیر اعظم پاکستان نے امریکہ آنا تھا, عاشورہ کے دن تھے, جو خیریت سے گزر کے باوجود اس کے کہ بہت بڑا سانحہ پیش ہے جیکب آباد میں, لیکن مجموعی طور پر کوئی تصادم نہیں ہوا, لوگ لڑے نہیں آپس میں. تو یہ سارے واقعات سامنے رکھتے ہوئے یہاں پہ لوگوں کو جو ہے میرا خیال سے لوگ بالکل اطمینان سے ان کی اچھل کود, ان کے تماشے, ان کی پریشانیاں, ان کے جو دکھ ہیں, جو کسان جو دکھ ہے نا سب کے, پھنسے کے تو سارے جو پارٹی کے, جو پارٹیوں کے اچھے لوگ ہیں, پوری دیکھیں MQM آپ سمجھے اکثریت MQM کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس سے باہر ہے. اکثریت پیپلز پارٹی کے جو جعلی ہیں وہ خوش ہوں گے, جو بہت سارے ان کے اوپر پیرٹ ٹوپر جو آئے تھے پچھلے چند سالوں میں پکڑے جائیں گے وہ بھی خوش ہوں گے. مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی خوش ہوں گے کہ جان چھوٹی یار, یہ 4, 5, 8, 10 وزیر کہاں سے, کبھی مشرف کے ساتھ تھا, کبھی اس کے ساتھ تھا, کبھی اس کے ساتھ ٹی وی پہ آ کے دلائل دے رہے ہیں وہ پکڑے گئے, اور یا کوئی ایک آدھ اور سمبی ومبی پکڑا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ لوگ خوش ہیں, قوم خوش ہے, قوم بہت خوش ہے کہ یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اور دیکھیں یہ آپ اب دیکھیں نیب کے چیئرمین صاحب کے اوپر اب قمر زمان چودھری صاحب کتنے دن بکرے کی میں کب تک خیر منائے گی, ان کو کبھی نہ کبھی تو چھری کی نہیں جائے گی قوم ایک موڈ میں. تو بات یہ ہے کہ یہ مایوسی پھیلانا مکمکا ہو گئی ہے, ڈیل ہو گئی, کس بات پہ ڈیل ہوگی بھائی, کس بات پہ ڈیل ہوگی؟ کہ مطلب یعنی آپ یہ جو میں ایک مکانہ قسم کی بات سن رہا ہوں کہ جی چونکہ خارجہ امور پہ اور سیکیورٹی امور پہ فوج کو کر دیا اس لیے انہوں نے کہا لاہور والا قوت, او بھائی نندی پور کا کیا بنے گا LNG, اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں. دیکھیں میں
یہ یہاں جو تٹو پٹو بیٹھے ہیں نا ٹی وی پہ, یہ مشرف صاحب کی جوتے پالش کر رہے ہوتے تھے اس وقت میں, جو میاں نواز شریف جدہ میں اور دبئی میں, وہ باتیں میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا نواز شریف صاحب کی ذاتی باتیں ہیں ساری. جب میں نواز شریف صاحب کا پیغام لے کے گیا تھا, اور میں نے زندگی میں ایک دفعہ صرف جنرل مشرف سے کام کروایا اور میاں نواز شریف کا کام کروایا, وہ کام میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک, یا میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے, زرداری صاحب اور محترمہ کے ایگزائل کے دنوں میں کیا رول پلے ہوا, وہ ہم جیسے لوگوں نے, یہ تو ٹٹو پٹو بیٹھے ہوئے, یہ تو بیٹھے ہوئے بک بک کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر. ان کا کیا تعلق ہے, ان کا کیا تعلق ہے نواز شریف کی ایگزائل کے دور سے یا پیپلز پارٹی؟ تو مشرف کے جوتے پالش کرتے تھے اس وقت بیٹھ کے. بات یہ ساری کہ اس لیے میں اس موجودہ عسکری ٹیم کی میں اس لیے, اور ماشاءاللہ بھی لگے گا تو اب خدا نہ خواستہ ملک میں جمہوریت گئی تو یہی لوگ آپ کو پھر جوتے پالش کرتے نظر آئیں گے فوجی حکمرانوں کے, اور ہمارے جیسے لوگ پھر لڑ رہے ہوں گے دوبارہ, پھر لڑ رہے ہوں گے, کیونکہ ہم برے لوگوں کے برے وقت کے ساتھی ہیں. یہ جتنے برے لوگ بیٹھے ہیں, جب ان پہ برا وقت آئے گا تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہوں گے. تو میرا خیال ہے ان لوگوں کو سمجھ ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ پڑنے والے یہ بچے کہاں جائیں گے, ان کے بینک اکاؤنٹس, ان کی ڈیٹیلز, ان کے ملک کے باہر کے پیسے, اثاثے, ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آپریشن سوست ہوا تھا اس لیے کہ میاں نواز شریف کے دور امریکہ پہ اثر نہ پڑے. ایسا نہ ہو کہ میاں نواز شریف یہاں پر آئیں اور پتہ چلا کہ دیکھیں یہاں آگے اوباما سے تو مل کے چلے گئے, دو وزیروں نے شکل نہیں دیکھی ایک دوسرے کی, یعنی ایک کا منہ ادھر ہے, ایک کا منہ ادھر ہے, فوج آصف اور چودھری نثار. یعنی میاں صاحب اگر اپنی کیبنٹ کو قابو نہیں کر سکتے, اپنی کابینہ پہ قابو نہیں کر سکتے, تو ملکی معاملات خارجہ اور سلامتی اور داخلہ اور اس پہ وہ خاک قابو کریں گے. تو جا کے سب کو پیپلز پارٹی, زرداری صاحب, پوری پیپلز پارٹی ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. کیا ان کو اندازہ نہیں ہے؟ کیا ان کی قیادت کو لندن میں اندازہ نہیں ہے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے, کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ مائنس الطاف فارمولہ قبول نہیں ہے. کون لا رہا ہے مائنس الطاف فارمولہ؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ وہاں پر موجود ہیں, تبھی تو بن رہا ہے نا مائنس الطاف فارمولہ ان کی ایم کے. تو بات یہ کہ پارٹیاں اپنا کتارسس کریں, بجائے اس کے کہ عوام کو کوسیں, ٹی وی اینکرز کو کوسیں, میڈیا کو گالیاں دیں, شوٹ دا میسنجر جو بات کر رہے ہیں اس کو شروع ہو جائے. تو میرے خیال ہے یہ جو ہے یہ کام چلے گا نہیں, اور یہ چورن زیادہ دیر بکے گا نہیں, اور کمنگ ڈیز کے اندر ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ وہاں موجود ہیں, تو وہاں پر جو معاشی دہشت گردوں کے خلاف یہاں آپریشن جاری ہے, اس حوالے سے کیا تاثر پایا جاتا ہے؟ پاکستان کیونکہ نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی بھی تو بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے. دیکھیں نا, یہاں تو لابیز ہائر ہوئی, یہاں کروڑوں روپے خرچ ہوا. امریکہ میں لوگ جو ہیں وہ دیکھیں, لوگ یہاں امریکہ میں پہلی بات ہوئی کہ پاکستان کی آواز بات کرنے والا کوئی نہیں. ایک بات کو آپ کو بالکل ماننا پڑے گا کہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے کو لوگ تیار نہیں. پاکستان کی لابی یہاں پہ ختم ہو گئی. یہاں پولیٹیکل پارٹیز کی لابی ایگزسٹ کرتی ہے, مطلب مارکس سیکل اگر ہیں تو پیپلز پارٹی کی لابسٹ ہیں. پاکستان کی لابیز یہاں ختم ہو چکی ہیں, لوگ ختم ہو چکے ہیں. تھنک ٹینکس میں کوئی پاکستان کی بات نہیں کرتا, کیونکہ لوگ پاکستان بڑا ایک دم مطلب ایک غصے کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان کی بات تو نا غصے کا اظہار ہوتا ہے, یار آپ کے پاس کیا پرولیفریشن ہو رہی ہے, آپ ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں. پاکستان کا کیس واشنگٹن میں لڑنا بہت مشکل ہو چکا ہے. میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو یہ رنگ دے رہی ہیں کہ جی ہمارے خلاف نسلی بنیادوں پہ, ارے ہم تو للو پپو, ہم تو منع کاکے ہیں, او جی ہم نے تو کوئی کرپشن کی نہیں, ہم تو صبح ناشتے میں دہی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں, دوپہر کو دال کھاتے ہیں ماش کی, اور رات کو پتہ نہیں پتے کھا کے سو جاتے ہیں, اور ہمارے اوپر اس لیے ظلم ہو رہا ہے کہ ہم تو جمہوری لوگ ہیں. اب بھائی یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پاگل ہیں. انہوں نے جو پیسہ دیا ہے پاکستان کو, وہ پیسہ انہی کے اکاؤنٹس میں آ گیا ہے واپس, یعنی مغربی اکاؤنٹس میں واپس آ گیا ہے. یعنی فرانس میں, لندن میں, ادھر ادھر پراپرٹی, اور منی ٹریل اگر پکڑے جائیں, منی ٹریل پکڑے جائیں, کتنا بڑا کرائم ہے, مغربی دنیا میں کہ منی ٹریل پکڑا جائے آپ کا, اور منی ٹریل پکڑے گئے. تو یہ تو میرا دیکھیں یہاں پہ یہ قسم کے جو باتیں ہوتی ہیں نا, وہ پہلے دور میں چلتی تھی کہ جمہوریت لائی جائے, تو کرپشن کے میسیو کیسز نہیں تھے, جمہوریت لائی جائے, یہ لائی جائے. جمہوریت رہنی چاہیے پاکستان میں, رہے گی, لیکن اگر اس کی صفائی ہو رہی ہے جمہوریت کی, اگر جمہوریت تو صاف کیا جائے. جمہوریت نام ہے گورننس کا. جمہوریت یہ تو نہیں کہ آپ پیسہ آ کے یہاں کچھ کھولے کے کھڑے ہو جائیں, وہ جی 70 پتہ نہیں کتنے 70 بچیوں کو یا پتہ نہیں کتنوں کو یہاں بھیجا جائے گا, پڑھایا جائے گا, فلاں کیا جائے گا. آپ کے اسکول وہاں برباد ہو رہے ہیں. اب تصویریں اتروا لیں اپنے خاندانوں کے ساتھ. ایک خاندان ہے پہلے 4 سال پہلے وہ اپنا خاندان پورا تصویر اتار کے چلا جائے, پھر دوسرا ہے وہ تصویر اتار کے چلا جائے. اس طرح ریاستیں معاملات طے کرتی ہیں, نہیں کرتی. تو بدقسمتی کے ساتھ
جو آپ کے سیریس ایشوز ہیں پاکستان کے، جو آپ کے فورن پالیسی کے ایشوز ہیں، جو آپ کے معاشی معاملات ہیں، جو آپ کے عسکری معاملات ہیں، جو افغانستان کی صورتحال ہے، اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی. مطلب نعت گانا ہو رہا ہے جی کشمیر کا نام آ گیا، کشمیر کا نام آ گیا، لشکر طیبہ کے اچھا ہم کریں گے، کاروائی کریں گے. مطلب یہ کوئی بات ہے؟ یہ مطلب بالکل ادھر نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے. نان سیریس ایٹیچیوڈ سیاسی جماعتوں کا بدقسمتی سے اس چیز کو آواز دیتا ہے جس کو میں کمپلسیو انٹرونشن کہتا ہوں. یعنی آپ سے کہا جاتا رہا کہ یار خدا کا واسطہ سرتاج عزیز صاحب ایک بہت اچھے آدمی ہیں، شریف النفس آدمی ہیں، آپ ان کو وزیر تعلیم بنا دیں. طارق فاطمی بہت اچھے آدمی ہیں، آپ انہیں وزیر کھیل بنا دیں، ثقافتی امور دے دیں ان کو، ناچ گانے کا کوئی نیفڈک کا ہیڈ بنا دیں ان کو، جیسے آپ اپنے اور لوگوں کو نواز رہے ہیں. لیکن بات یہ کہ آپ نے نہیں کیا. آخر میں جنرل ناصر جنجوعہ آ گئے سامنے، جو مناسب آدمی ہے، جو انتہائی مناسب آدمی ہے، جنہوں نے آپ کے مسئلے حل کیے ہیں. یہ ان کا کام نہیں تھا جو بلوچستان میں ناصر جنجوعہ نے کیا ہے. یہ وہاں پہ لولی لنگڑی جو ایک حکومت بیٹھی ہے سو کالڈ، جس میں خدا جانے کتنے وزیر ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ مالک صاحب بھی اور گورنر صاحب بلوچستان کے بھی، لیکن وہ کرن جوگے تو نہیں ہے نا. جو ڈیلیور وہاں پہ سکون اگر آیا ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہے، انہوں نے وہاں ڈیلیور کیا. اب یہ وہاں پر آ گئے، بہت اچھا ہو گیا. لیکن یہ کام یہ نواز شریف کو کیا 2 سال پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اب طارق فاطمی بیٹھے ہیں. اب طارق فاطمی کا کیا؟ طارق فاطمی کو میرے نزدیک ان کو نیفڈیک دے دینی چاہیے. یہ ثقافتی امور اور یہ طائفے اور یہ اس سے زیادہ ان کی ایبلٹی نہیں ہے. جی ان کو خود فورن منسٹر لانا چاہیے. اب پاکستان کا فورن منسٹر کون ہے؟ میاں نواز شریف خود ہے. یعنی کہ کوئی باہر سے کوئی فورن منسٹر آ جائے، بھوٹان کا، نیپال کا، کمبوڈیا کا، تو وہ کہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملنا ہے تو وزیر اعظم سے ملے گا جا کے. ٹھیک. پاکستان کا وزیر قانون کون ہے؟ پرویز رشید. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. یعنی ایک آدمی کو آپ کیبنٹ ایکسپینڈ کریں، اپنی پارٹی کے اچھے لوگوں کو لائیں، اپنی پارٹی کے اچھے لوگوں کو لے کر آئیں، اور آپ یا ایسے لوگ جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کو، جو کیپیبل لوگ ہیں، اب ان کو لے کر آئیں اور کام چلائیں اور حکومت چلائیں آرام سے. اب یہ کہ ابھی تک دماغ سے وہ بات نہیں نکلی کہ اس کے خلاف میں کاروائی نہیں کروں گا، اس کے خلاف کرپشن کی کاروائی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ چیخے گا کہ اور زرداری دیکھیں نا، ذرا سا ہاتھ ڈالا، زرداری صاحب نے شوشا چھوڑ دیا کہ پنجاب میں نہیں ہو رہی. پنجابی شوشا ہے، شوشا، یہ شوشا چھوڑا کہ پنجاب میں نہیں ہوگا، پنجاب میں ہوگا. جی یعنی یہ کیسے پاسبل ہے؟ اور میرے خیال سے یہ گلے پڑ گیا ان کے شوشا، کیونکہ جب سے یہ شوشا چھوڑا ہے انہوں نے میڈیا میں اگر چھوڑا ہے، میں چونکہ ملک سے باہر ہوں، میں میڈیا نہیں دیکھتا پاکستان کا، اگر انہوں نے یہ شوشا چھوڑا ہے کہ پنجاب میں نہیں ہوگا تو پھر تو ضرور ہوگا. جی پھر تو کرنا پڑے گا، اداروں کو کرنا ہی پڑے گا. تو میرے خیال سے یہ وہی ہوگا جو کرکٹ بورڈ والے جو گئے تھے قوم کا منہ کالا کروانے، ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا اور اپنا منہ کالا ہو گیا. وہ جو کہانی ان کے ساتھ ہوئی ہے، یہ میرے خیال سے یہی کام ہو گیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑی چالاکی دکھائی. تو پنجاب میں نہیں ہوگا، پنجاب میں نہیں ہوگا، اب تو ضرور ہوگا. جو چیزیں نہیں ہونی تھی وہ بھی اب ہوں گی. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب جیسے ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے جنرل ناصر جنجوعہ صاحب کی جو تقرری ہوئی ہے اس حوالے سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو پالیسی ہے وہ چینج کر پائیں گے؟ وہ کیونکہ وہ تو ایک اچھے طریقے سے اپنا موقف چاہے وہ امریکہ کے سامنے ہو، انڈیا میں ہو، افغانستان میں ہو، اس طرح سے اٹھا سکیں گے؟ کوئی چینجز آئیں گے؟ دیکھیں ناصر جنجوعہ صاحب کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں کہ ان کی تقرری کیسے ہوئی اور کیا ہوگا اس کے نتیجے میں. میں پتہ میں وہ خود ہی ایک بات کہہ گیا. یہ جو کرکٹ بورڈ والے گئے تھے ہمارے بھائی، کرکٹ بورڈ والے، یہ 2 شخصیات جو انڈیا گئی تھیں، میرے خیال سے ذرا کوئی عدالتی کمیشن بنا کے تحقیق تو کی جائے کہ گئے کیا کرنے کیا گئے تھے وہاں. یہ سپر لیگ دیکھیے انڈیا میں ابھی 2013 میں بہت بڑا اسکینڈل پکڑا گیا ہے. وہاں پہ کرکٹ بورڈ یعنی BCCI جو کرکٹ کونسل ہے ان کی، وہ اور IPL یہ تو پرائیویٹ یعنی آپ نے پرائیویٹ ٹیم بنا لی. شلپا شیٹی ہے، ان کے پاس ایک ٹیم ہے، شاہ رخ خان کی ایک ٹیم ہے، وہ کسی اور ایکٹر کی ایک ٹیم ہے. یہ سپر لیگ، پاکستان سپر لیگ ٹائپ کی چیز بننے جا رہی تھی جس میں اربوں روپے کا پیسہ تھا، جس میں کھلاڑی خریدنے تھے. انہوں نے بولی لگتی ہے نا، وہ شیو سینا والوں نے غالباً بیچ میں منہ کالا کر دیا. وہ بڑے جو پیسے بننے تھے وہ مارے گئے. جی یہ وہ کھلاڑی خریدنے کا چکر چل رہا تھا کہ ایک تو چیئرمین بن جا، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، تو دائیں رہے میں بائیں رہوں. آپس میں پہلے سے شیو سینا والوں نے کیا ان کے ساتھ معاملہ خراب، اس کے بعد یہ دونوں لڑ پڑی، دونوں شخصیات، اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کا میڈیا میں منہ کالا کر رہے ہیں بیٹھ کے، اور آخر میں پھر میڈیا کو کوس رہے ہیں. تو یہ میرا خیال سے ذرا تحقیقات کی جائیں
تو پتہ چلے گا. انڈیا میں بھی آئے 2013 میں ان کو بہت بڑا اسکینڈل آیا, سپریم کورٹ نے وہاں پہ سسپینڈ کر دیا. یہ میرے خیال سے چنئی سپر کنگز تھے اور راجستھان ایک ٹیم تھی راجستھان جی, تو وہ ان کے لوگوں کو سسپینڈ کیا باقاعدہ, انڈر انویسٹیگیشن, بڑا سخت فیصلے ہوئے وہاں پہ, اور کرپشن نکلی پیچھے, سٹے باز بھی انوالو تھے, کھلاڑی بھی کچھ انوالو تھے, اس میں بورڈ کے لوگ بھی انوالو تھے, بہت بڑا اسکینڈل آیا. تو وہی گیم یہ کرنے جا رہے تھے پاکستان کے ساتھ بھی کہ یہ سپر لیگ بنائیں گے اور دنیا سے کھلاڑی خریدیں گے اور یہ کریں گے اور بولیاں لگائیں گے اور اربوں روپیہ کمائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, اور آگے جا کے کہیں گے وہ میری یہ کرکٹ ٹیم ہے, اور میں نے تو چھوڑ دیا جی فلانا, اور میں تو ریٹائر ہو گیا, میں کرکٹ ٹیم کا مالک ہوں. تو یہ سارا جو کھیل تھا یہ ہنڈیا پھوٹ گئی بیچ چوراہے میں, اور میرا خیال ہے کہ اب اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ان کی کیا اتنے ملبے وطن, ہائے ہائے سب کے واری, اتنا پیٹ میں درد اٹھ رہا تھا پاکستان کے لیے کہ ہم جائیں گے جائیں گے جائیں گے, پیسے کا کھیل تھا, پکڑا گیا, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب میرے خیال سے اس کی انویسٹیگیشن ہو تو بات سامنے آئے کہ یہ گئے کیوں تھے اور کھیل کیا تھا. سپر لیگ کے پیچھے یہ آئی پی ایل بنانے کی جو کوشش ہو رہی تھی کہ کھلاڑی خریدیں گے اربوں روپے کے, اس کے پیچھے گیم کیا تھا؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی طرف یہ لڑے کیوں آپس میں؟ جی ڈاکٹر صاحب ایک بریک, بالکل جیسے انڈیا میں وہ لڑ گئے تھے نا ان کے کرکٹ بورڈ والے, وہ راجستھان اور یہ اور چنئی, یہ اسی طرح سے یہاں پر ہو گئی, آپس میں لڑ گئے اور اس کے نتیجے میں یہ پتہ نہیں بہت بڑا نقصان ہو گیا, بہت بڑا نقصان. ٹھیک ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں. پاکستان کا نہیں, پاکستان تو بچ گیا اللہ کا شکر. ٹھیک ہے, بریک سے واپس آنے کے بعد مزید ڈسکس کر لیں گے وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ امریکہ اور مزید جنرل ناصر جنجوعہ صاحب کی جو نوٹیفیکیشن آج باقاعدہ جاری ہوا ہے اس حوالے سے. جی ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, جنرل ناصر جنجوعہ صاحب کو جو اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تعینات کر دیا گیا ہے, تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے اور امریکہ میں کیسے ڈیل کریں گے, افغانستان میں تمام جو بھی جس لیول پہ بات کی جاتی ہے, تو کیا کوئی تبدیلی متوقع ہے؟ جی بہت بڑی تبدیلی ہے, ظاہر ہے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی پوسٹ ہے وہ تو خالی تھی, اور اس کے اوپر کسی بھی ایسی شخصیت کو آنا تھا جو موجودہ خطے کے اور دنیا کے حالات ہیں وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ اسی انداز میں بات کر سکے, جس کو پتا ہو اسٹریٹجک لیول پہ فورن ایشوز کا کچھ نہ کچھ پتا ہو. اچھا, اب ناصر جنجوعہ صاحب کے اوپر بعد میں آتا ہوں. پہلے تو میں یہ اس سے ایک بات کمپلیٹ کر دوں آپریشن کے حوالے سے. یہ معاشی دہشت گرد اور کالعدم جماعتوں کے دہشت گرد اور باقی جو نان اسٹیٹ ایکٹر سارے کے سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز, کئی لوگ اچھا وہ آتے ہیں جی یہ تو جی فوج کے بات کر رہے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ 12 سال 13 سال انہوں نے جوتے پالش کیے فوجیوں کے بیٹھ کے اور ملک کو لوٹا ہے, ٹھیک ہے, اور حکومت میں رہے کوئی فلانا وزیر, کوئی فلانا سینیٹر, کوئی فلانا, اور ابھی آگے بولنے کے لیے او جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے, فلانا ہو رہی ہے, اور ہم بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نکلے. اچانک نکلے راتوں رات, جب جوتے پڑنا شروع تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نکلے, اور اس سے پہلے یہ جوتے جب پالش کرتے رہے 12-13 سال تک حکومتوں میں بیٹھ کے ملک کو لوٹتے رہے, اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بہت اسٹیبلشمنٹ کو زبردست لگتی تھی کیونکہ ان کی ساری باتیں سنتی تھی, ٹھیک ہے نا. ایک بات تو یہ ہو گئی. آپریشن کی صورتحال یہ ہے, آپریشن ضرب عزم کی, کہ اس وقت بات صرف یہ ہو رہی ہے, وہ گانا انڈیا کا پھر گانے یاد آ جاتے ہیں آج کل, گانا بڑا مشہور تھا, چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے. اب صورتحال یہ ہے دہشت گردوں کے بارے میں کہ یہ سوچا جا رہا ہے, اس گانے کو تھوڑا سا امینڈ کر لیں کہ چھوڑ کے مار دیا جائے یا مار کے چھوڑ دیا جائے, یہ والی صورتحال ہے. گانا وہی ہے لیکن تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے کہ چھوڑ کے مار دیا جائے یا مار کے چھوڑ دیا جائے. مارا دونوں صورتوں میں جانا ہے, دہشت گردوں نے بھی اور معاشی دہشت گردوں نے بھی, سب نے. اچھا, اب آپ آ جائیں, اس سے پہلے کہ یہ ناصر جنجوعہ صاحب کی میں بات کروں, ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے خطے میں, بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ بات خوفناک ہے, بات خوفناک ہے, ختم ہو جاتی ہے یا کوئی تلخ رخ اختیار کرتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو شاہی خاندان ہے وہاں پہ شاہ سلیمان بن عبدالعزیز کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. وہاں شاہی خاندان کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں, اور یہ اختلافات آپ کو پتا ہے سدیری 7 بھائی تھے, جو کہ حفصہ بن سدیری ایک بیوی تھی شاہ عبدالعزیز کی, ان کے جو 7 بیٹے ہیں ان کو سدیری 7 کہا جاتا ہے. اب سدیری 7 میں جو ہے وہ ایک تو شاہ سلیمان خود ہیں, اور ایک جو ان کے سب سے چھوٹے سب سے آخری یعنی جو سدیری 7 میں سے ہیں شہزادہ احمد, وہ
ان کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے، یعنی سدیریز کے اندر ہی اس لڑائی ہو گئی ہے عجیب قسم کی. جی اچھا، اور شہزادہ سلیمان جو ہیں ان کو ہٹا دیا گیا تھا امپورٹنٹ پوسٹ سے چند ماہ پہلے. امپورٹنٹ عہدوں پہ فائز تھے وہ، ان کو ہٹا دیا گیا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ ان کو لانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. کئی شاہی خاندان کے لوگ بیان ہو رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. جی اور یہ جو بات ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا. یہ ذہن میں رہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ 1962 میں غالباً جب شاہ سعود تھے جو پہلے بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز کے، ان کے اور شاہ فیصل کے درمیان جھگڑا ہو گیا. جی شاہ سعود اور شاہ فیصل کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور اتنا زیادہ جھگڑا ہوا کہ شاہ فیصل اور شاہ سعود، اچھا یہ دونوں سدیری نہیں تھے، دونوں حفصہ بن سدیری کے بیٹے نہیں تھے، جی لیکن یہ ہوا کہ اتنا زیادہ جھگڑا ہوا کہ شاہ فیصل نے نیشنل گارڈز کو، جو کہ شاہ فیصل ولی عہد تھے، انہوں نے سعودی نیشنل گارڈز کو آرڈر دیا کہ آپ جا کے گرفتار کر لیں بادشاہ کو. اور پھر اس کے بعد جو سدیریز تھے، اس وقت جو سدیریز پاور میں نہیں تھے، اس وقت سدیریز شہزادے تھے، یعنی شہزادہ فہد ایک سدیری تھے، ایک سدیری تھے شہزادہ سلیمان، شہزادہ سلطان. ان لوگوں نے نان سدیری بھائی کو یعنی شاہ فیصل کو سپورٹ کیا. نتیجے میں شاہ سعود کو ملک سے نکال دیا گیا. ملک سے وہ چلے گئے سعودی عرب چھوڑ کے شاہ سعود، اور وہ پہلے میرا خیال سے روم چلے گئے، پھر اس کے بعد قاہرہ آ گئے، اور قاہرہ میں ان کو سپورٹ کیا اس وقت سعودی عرب کے بہت بڑے دشمن تصور ہوتے تھے جمال عبد الناصر. جی جمال عبد الناصر نے وہاں پہ قاہرہ میں ان کو پناہ دے دی، اور وہ پھر ریڈیو قاہرہ پہ کئی سال تک بیٹھ کے شاہ فیصل کو اور سعودی عرب کی جو شاہی خاندان تھا وہ اس کے خلاف بات کرتے رہے. شاہ سعود، یہ بڑی خوفناک ہسٹری ہے. اس کے بعد خیر جب یہ جنگ ہار گیا مصر اسرائیل کے ساتھ، تو وہ وہاں سے یونان چلے گئے. اس کے بعد 1969 میں شاید ان کا انتقال ہوا، پھر ان کو مکہ لا کے ان کی نماز ادا کی گئی، اور پھر ان کی ریاض میں تدفین ہو گئی. شاہ سعود کی جو ڈیتھ ہے، سب سے بڑے بھائی کی ڈیتھ، وہ ایگزائل میں ہوئی، اور اس لیے ہوئی کہ شاہ فیصل سے ان کی لڑائی ہو گئی تھی. اس کے نتیجے میں شاہ فیصل نے پھر، جو کہ سدیری نہیں تھے، انہوں نے پھر اپنے بھائیوں کا نوازا، یعنی اس کے بعد انہوں نے سدیریز کو انٹر کیا. شاہ فہد بنے، اس کے بعد سلیمان، یہ 8 بھائی تھے، تو اس میں سے مطلب شاہ فہد تو سب سے بڑے تھے، وہ بن گئے بادشاہ. پھر 2 ولی عہد بن گئے، نائف اور سلطان. اب شاہ عبداللہ جو ابھی جن کا انتقال ہوا ہے وہ سدیری نہیں تھے. اب سلیمان سدیری ہیں جو بادشاہ ہیں نئے، اور جو 2 میں سے بھائی تھے عبد الرحمان اور ترکی، وہ سدیری سے ان کو ہٹا دیا گیا. ان کی کچھ ان کے الزامات لگے ان کو، یہ جو لائن ہوتی ہے سعودی لائن سکسیشن کی، اس سے ہٹا دیا گیا 2 بھائیوں کو، یعنی ولی عہد وہ نہیں بن سکے. اب شہزادہ احمد کو بھی ہٹا دیا گیا، لیکن شہزادہ احمد کے پیچھے بہت بڑا گروپ شاہی خاندان کا غالباً کھڑا ہو گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شہزادہ احمد کو یا تو ولی عہد بنایا جائے، دوبارہ تمام اختیارات دے دیے جائیں، اور شاہ سلیمان اپنی جگہ پر رہیں بادشاہ، لیکن شہزادہ احمد کو ولی عہد بنا دیا جائے. یا پھر یہ دوسری صورت میں کہ شاہ سلیمان اقتدار چھوڑ دیں اور عزت کے ساتھ یا تو ملک سے باہر چلے جائیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، یا ملک میں وہ باقی زندگی اپنی عزت سے گزاریں، لیکن اقتدار چھوڑ دیں. تو سعودی فیملی کے اندر اس وقت ایک بہت کرائسس ہے، اور خاص طور پہ کرائسس اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ IMF کی رپورٹ آئی کہ اگلے چند سالوں میں سعودی عرب دیوالیہ ہو جائے گا. پھر یمن کے اندر جو جنگیں ہو رہی ہیں اس کے اثرات مناسب نہیں ہیں، اور بہت کچھ ہو رہا ہے، الزامات لگ رہے ہیں. اور پھر جو شاہ سلیمان نے اپنے بیٹے محمد بن سلیمان کو ولی عہد بنایا، اس کے اوپر کافی جھگڑا ہے. پھر 30 سالہ ہے وہ، پھر اسی طرح محمد بن نائف کو، وہ بھی بہت پاپولر نہیں ہے، 64 سالہ. یعنی سعودی خاندان کے اندر جو ہے وہ کافی کرائسس ہے اس وقت، اور دیکھتے یہ ہیں کہ سعود فیملی اس کرائسس سے کس طرح نکلتی ہے. لیکن اس کے اثرات مرتب ہوں گے پورے ریجن پہ اگر یہ کرائسس آگے بڑھ گیا تو. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی جنرل ناصر جنجوعہ کے حوالے سے، جب اسپیشلی ابھی جو بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات جاری ہیں، جیسے سرتاج عزیز صاحب ڈیل کرتے آئے ہیں اس سے پہلے، تو کیا ابھی جنرل ناصر جنجوعہ جب بطور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس سے بات کریں گے بھارت سے تمام تر معاملات پر، تو کیا تبدیلی دیکھنے میں آئے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو میری جو اطلاع ہے وہ یہ بالکل نہیں ہے کہ آرمی چیف نے جا کے کہا نواز شریف صاحب کو کہ آپ ان کو بنائیں ضرور. ایسی تو میری پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کہ جنرل ناصر جنجوعہ کو آرمی چیف نے کہا. میرے خیال سے خود میاں نواز شریف کی چوائس ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو شاید دیر سے خیال آیا
دیر سے خیال آیا کہ اس جگہ پہ کوئی مناسب آدمی ہونا چاہیے جو بات آگے کر سکے. سرتاج عزیز صاحب اس طرح شریف النفس آدمی اچھے آدمی ہیں, کوئی ان پہ کرپشن کا یا کوئی لیکن وہ شاید جو خطے کی صورتحال ہے, جو بات کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح بات نہیں کر پا رہے. وہ وزیر تعلیم کے طور پہ شاید مناسب ہے کیونکہ ان کا ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ ہے سرتاج عزیز صاحب کا. اب مسئلہ یہ کہ جو ناصر جنجوعہ صاحب ہیں, میرا خیال میں نواز شریف صاحب کی چوائس ہے اور بڑی اچھی چوائس ہے کیونکہ بلوچستان ہی ان کو ڈیلیور کی ہے ناصر جنجوعہ صاحب نے, اور میرے خیال سے سافٹ سے آدمی ہے. جتنا میری ان کے ساتھ میں کوئٹہ گیا تھا, جتنا میں نے سنا ہے, لوگوں سے دیکھا, ان کو تھوڑا بہت اندازہ ہوا, ایک ڈائلاگ کرنے والے آدمی ہیں. جہاں سخت بات کرنی ہوتی ہے سخت بات کرتے ہیں, جہاں نرم بات کرنی ہوتی ہے نرم بات کرتے ہیں. وہ بالکل انہوں نے 90 ڈگریز کی پالیسی چینج کی ہے کہ جو قوم پرست ہیں ان کو لایا جائے واپس, ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے, بات چیت کی جائے, اور مناسب, میرے خیال سے مناسب ترین چوائس ہے. لیکن یہ کہنا, دیکھیں آپ جب صحیح جگہ پہ درست وقت پہ فیصلہ نہیں کریں, اب جیسے بار بار کہہ رہا ہوں وزیر خارجہ ہونا چاہیے, وزیر قانون ہونا چاہیے, مسلم لیگ نواز سے ہی ہونے چاہیے اچھے لوگ. وہ متنفر ہو گئے, ٹی وی پہ کتنی دیر بیٹھ کے وہ گالیاں دیں گے دوسروں کو, کتنے عرصے دانیال عزیز صاحب کوسیں گے. بھائی دے دیں وزارت, خدا کا واسطہ. طلعت چودھری صاحب بھائی ہمارے, باقی لوگ ان کو دے دیں یار, ان کو سکون چین سے آ جائیں سارے لوگ, ان کو جتنے بھی ان کو وزارتیں دے دیں. ایک ایک آدمی کو 7 وزارتیں ہیں, اس لیے اچھا لوگ ٹی وی پہ آ کے لوگ چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں, ہمیں کوئی دیکھ لے کہ ہم بھی موجود ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, ہمیں وزارت میں دے دیں وزارت, سکون چین آ جائے سب کو, لیکن سنجیدہ لوگوں کو دیں خدا کا واسطہ. ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے وزیر کو آپ وزارت دیتے ہیں اگلے دن نیوکلیئر جنگ ہو جائے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے, ٹی وی پہ اٹھا کے میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تو آرام سکون کے ساتھ لوگوں کو عہدے پہ بٹھائیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد ڈسکس کر لیں گے. آرمی چیف جنرل راحیل شریف بھی اگلے ماہ امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں, تو میاں نواز شریف صاحب اور جنرل راحیل شریف صاحب کے دورے میں کیا مختلف ہوگا؟ میں صرف ایک جملہ آپ کو کہہ دوں کہ خود فیصلے کر لیں, اس سے پہلے کہ کچھ دن بعد آپ کو کہا جائے گا جی آپ کا باورچی بھی ٹھیک نہیں ہے تو میں سے کھانا منگوا لیں گے, فوجی میں سے کھانا آ رہا ہوں. اس لیے میرے خیال سے خود فیصلے کر لیں مناسب ٹائم پہ میاں نواز شریف صاحب, یہ بڑا ضروری ہے ان کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید ڈسکس کرتے ہیں اس حوالے سے. جی ناظرین, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, آرمی چیف جا رہے ہیں اگلے ماہ دورہ امریکہ پر, تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے, کیا مختلف ہوگا وزیر اعظم نواز شریف کے دورے اور آرمی چیف کے دورے میں؟ نہیں, میرے خیال کوئی بہت مختلف بات ہوگی. بیسک بنیادی باتیں تو میاں صاحب کر گئے ہیں, لیکن وہ بنیادی باتیں جو ہیں اب ظاہر ہے جو لوگ معاملات طے کر رہے ہیں, پینٹاگن طے کر رہے ہیں معاملات, اور معاملات طے کر رہے ہیں, سی آئی اے طے کر رہی ہے, تو ان سے ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقاتیں ہو گئیں. اسی طرح سے آرمی چیف جو ہے وہ پینٹاگن ملیں گے جا کے, اور پینٹاگن میں 15 تاریخ کو غالباً آرمی چیف کی آمد ہو رہی ہے. یہاں پہ 15 ابھی تک جو یہاں پہ لوگ بتا رہے ہیں 15 نومبر کو وہ آئیں گے 2 دن کے لیے, 2 دن کے لیے. اور یہ لیکن امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے بھی 2 دورے ہوئے ہیں اس سال امریکہ کے, جس سے اندازہ ہو رہا ہے آپ کو خطے کی صورتحال. امریکہ کے نہیں ہوئے, برٹن کے بھی ہوئے ہیں, عرب ممالک کے بھی ہوئے, چائنا کے بھی ہوئے ہیں, جیسے آپ کی سویلین لیڈرشپ گھوم رہی پوری دنیا میں. تو یہاں پہ چونکہ خطے کے حالات ہیں تو اس لیے یہ ان کے بھی 2 دورے ہو چکے ہیں, ان کا بھی یہ سیکنڈ دورہ ہوگا اس سال کا. اور چونکہ افغانستان کے اندر ایک دم سے پکچر چینج ہوئی ہے. دیکھیں اصل معاملہ افغانستان کا ہے. یہ جو میں پہلے دن میں نے بات کی تھی منیر اعظم صاحب کے, جب وہ پروگرام میں رہے تھے, تو اسے اگلے ہی دن میں نے کہا تھا کہ مجھے امریکہ میں کوئی نیوکلیئر بہت بڑا ایشو نہیں لگ رہا. مطلب نیوکلیئر ایک اسموک اسکرین ہے کہ نیوکلیئر مطلب ڈسکشن نیوکلیئر پہ ہو رہا ہے, نیوکلیئر ویپن. اصل معاملہ افغانستان کا ہے کہ افغانستان کے سیاپے کو کس طرح سے مکانا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں, یہاں پہ میں تو حیران ہوں, بلکہ میں خوشگوار طور پہ حیران ہوں, تھوڑا سا افسوس بھی ہے پاکستانی ہونے پہ اس انداز میں کہ پاکستان میں کسی قسم کی تحقیق نہیں ہو رہی, کوئی لٹریچر نہیں لکھا جا رہا. فورن آفس میں بابو خدا جانے کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے, جی وہ وہی فورن آفس ہے, ایسے سر پہلی نہیں ہے, ٹانگ کھینچنے میں لگے ہیں دوسرے کے کہ ترکی یا پاکی کو 19 سے 20 گریڈ میں آ جائے, کوئی باہر پوسٹ ہو جائے, پھر اپنے بچوں کو لے آئے, پھر نیشنلٹی لے لے. اس کے علاوہ مجھے چند افراد کے علاوہ اور فورن آفس کا کام نظر نہیں آتا. لیکن بات یہ ہے کہ جتنی تحقیق ہو رہی ہے یہاں پہ, مڈل ایسٹ کو دیکھا جا رہا ہے, یہاں پہ تھنک ٹینکس میں کام ہو رہا ہے. کل میں نے کانفرنس اٹینڈ کی, صبح کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی, آج بھی ناشتے پہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھا, کہ جتنا کام یمن پہ ہو رہا ہے, جتنا کام مڈل ایسٹ پہ ہو رہا ہے, جتنا کام رشیا پہ ہو رہا ہے, کتابیں آ رہی ہیں, تحقیق ہو رہی ہے, یونیورسٹیز میں لوگ آ رہے ہیں, باہر کی دنیا کے لوگ آ رہے ہیں,
अब इंडिया को आप जो मर्जी करें, जो मर्जी कोसे, इंडियन लॉबी मुतहरिक है, इंडियन लॉबीज मुतहरिक है और उनका काम है मुतहरिक होना, वो बड़ा अच्छा जॉब कर रहे हैं। मतलब हमें उनको कोस के बदवाएं देके और बुरा भला कह के तो काम नहीं चलेगा। उनकी लॉबीज काम कर रही है, वो एक्टिव है, उनकी बात सुनी जा रही है, वो हर जगह मौजूद है। और हमारे लोग बैठ के जो है वो खुदा जाने क्या कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के अलावा और अपने बच्चों को बाहर सेट करवाने के अलावा और कॉलेजों में पढ़वाने के अलावा और बाहर रहो बेटा, बाहर ही रहो, मुल्क में कुछ नहीं है, मुल्क में कुछ नहीं है, बस हम यहाँ से पैसे भेजते रहेंगे, इसके अलावा काम नहीं है। तो अब बात यह है कि यहाँ पर तो रीजनल सिचुएशन है, यहाँ सेंट्रल एशिया की बात शुरू हो गई है, प्यूटिन के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गए कि प्यूटिन का क्या रोल है आने वाले दिनों में, प्यूटिन और चाइना आपस में कितने हैं, पाकिस्तान, क्योंकि पूरे खित्ते में कोई भी शतरंज की बाजी ऐसी नहीं है जो सच सके जिसमें पाकिस्तान का रोल ना हो। इंडिया जो है वो अपना एक उनके इश्यूज हैं चाइना के, वो फंसे हुए बीच में, एक तरफ चाइना है, एक तरफ उनके जो है वो पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है जो कुछ नहीं पता कि वहां हसीना वाजिद कब तक रहती हैं और क्या वहां पे हो जाता है। इस तरह पाकिस्तान के चारों तरफ से मुख्तलिफ दुश्मन घिरे हुए हैं, वो नजर रख के बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है न्यूक्लियर तो एक स्मोक स्क्रीन थी, न्यूक्लियर के ऊपर तो ना ज्यादा बात हुई, इतनी बात हुई महफूज हाथों में, और बिल्कुल महफूज हाथों में, मतलब ये फजूल बात है, हाथ में लग जाएंगी किसी के, फलाने के हाथ लग जाएंगे और वो उसको पता होगा कि न्यूक्लियर मिसाइल कैसे चलाना है, फिर बिल्कुल फजूल बातें हैं ये सारी। बात ये है कि असल मामला है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस किस तरह बढ़ता है। और मुझे जो इशारे आए यहाँ पे, जो लगा कि पीस हर कोई चाह रहा है, अमेरिकन भी चाह रहे हैं कि पीस हो, वो चाह रहे हैं कि अमन कायम हो। जाहिर है कि वो मतलब एक कब तक भुगतेंगे जंग को, 65-70 अरब रुपया डॉलर खा गए वहां पे बैठ के जो करजई साहब थे, और अब कोस रहे हैं, अब वो कोस रहे हैं अमेरिका को। ये आप खूब देखें, ये बिल्कुल जैसे हमारे सियासतदान है ना, पहले एस्टेब्लिशमेंट से पलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर उसी को डंक मारते हैं, कोसते हैं। तो करजई साहब का भी यही काम है, खूब अमेरिका से खाया पिया, लूट मार की, करप्शन की, पैसा बाहर ले गए, ओपीएम की तिजारत, सब कुछ कर करा के आखिर में अमेरिका एंटी अमेरिका पॉपुलर स्लोगन गालियां दे रहे हैं अमेरिका को। तो असल में वहां रीजन में पीस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अमेरिकन भी ये चाहते हैं, पाकिस्तान भी चाहता है, इंडियंस को भी यही चाहना चाहिए। इंडियंस को भी चाहिए कि वो पीस की बात करें अफगानिस्तान में, बजाय इसकी बात करें कि पाकिस्तान को ये कर दो, पाकिस्तान को वो कर दो, और पाकिस्तान को भी पीस। और पाकिस्तान, मैं बिल्कुल यहाँ पे एक न्यूट्रल आदमी के तौर पे बात कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान पीस की बात कर रहा है, अमन की बात करे, तो क्या तकलीफ हो रही है दुनिया को भाई इससे? अमन की बात हो रही, कोई जंग की बात तो नहीं हो रही। आप पहले कहते हैं कि पाकिस्तान में लड़ाई करवा रहे हैं, चले जी लड़ाई बंद करवा के पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, उसको भी सबूताब कर देते हैं आप। पहले आप कहते हैं अच्छा नहीं इनको मारो मारो मारो, हम ऑपरेशन करते हैं, आप उनको जो भागते हैं उनको पनाह दे देते हैं वहां पे, उसके बाद कहते हैं डायलॉग करवाओ। तो मकसद दुनिया को भी क्लियर हो रही है दुनिया आहिस्ता आहिस्ता, जो बड़ी अच्छी बात है। इंडिया को भी होना चाहिए, इंडिया के साथ अच्छे देखिए कलदन जमाते पाकिस्तान में, क्या कलदन जमाते हैं और क्या जो एंटी इंडिया और ये गालन गलूच और मेहमान, हम तो सर आंखों में बिठाते हैं जब इंडिया से हमारे मेहमान आते हैं, हम सर आंखों में उनकी इज्जत करते हैं, बहुत ज्यादा उनके शायर हों, गुलजार जी आ जाए, नसीरुद्दीन शाह हो, बाकी कोई भी हो वहां से आते, हम सर आंखों में बिठाते हैं उनके अदीबों को, शायरों को, उनकी क्रिकेट टीम को हमेशा इज्जत देते हैं ऐसा। और मुझे खुशी है कि इंडिया में मजमूई तौर पर इंडिया, पूरा इंडिया खड़ा हो गया शिवसेना के खिलाफ, और उन्होंने खूब गालियां दी शिवसेना को। लेकिन बदकिस्मती से आपके यहाँ चंद जो उनके बैठे हुए हैं टट्टू, मुझे तो लगता है पाकिस्तानी शिवसेना की पाकिस्तान में ब्रांच खुल गई है, वो मरे जा रहे हैं शिवसेना के पैरों को हाथ लगाने के लिए। भाई बात यह है कि एक अमन की बात हम भी कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहे हैं, अफगान भी अमन चाहते हैं, अमेरिका भी जानते हैं। तो जो अनासिर, चाहे वो एनडीएस में हो, चाहे वो साउथ ब्लॉक में हो, चाहे हमारे यहाँ हो, चाहे कहीं भी हो दुनिया में, उनको मेरे ख्याल से आइसोलेट करके पीस की बात करनी चाहिए, अमन की बात करनी चाहिए। और वो यही मेरा ख्याल है ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब आगे जो बढ़ रहा है, जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, उनको खेल ही लड़ाई पे चलता है ना, खेल ही उनका ये जो फलाने फिरका फलाना ये कर दो, फलाने का हमारे, हम उस नस्ल के, हम यहाँ से आए, हम चूंकि मरीज से थे, हम तारुद से थे, हम सूरत से कूदे थे, इसलिए हमारे, तो मतलब ये सारी बातें खत्म करके जब तक पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे मेरे ख्याल से मसाइल आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसीलिए उन लोगों को तकलीफें हो रही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, और अब उनकी गर्दन पे हाथ पहुंच रहा है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये जो बात होती है ना, आपने कहा था ईद के बाद हो जाएगा, फलां के बाद हो गया, ये टैक्टिकल डिलेज होती हैं, ये टैक्टिकल डिले स्ट्रेटेजी है। मैंने कहा ना, आपने जाना है हाईवे पे सफर करने और आपने हैदराबाद जाना है, आपने जाना है इस्लामाबाद से लाहौर, ये लाहौर से आपने आगे जाना, तो अब आपने जाना है, अब वो 4 घंटे में जाए 3 घंटे में जाए, वो सारा डिपेंड करता है ट्रैफिक पे। आपको गाड़ी आहिस्ता भी करनी है, तेज भी करनी है, रास्ते में खुदाई हो रही है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ऑपरेशन बिल्कुल आगे जा रहा है।
اور اس میں یہ جو چو چو کے مربے بیچ میں لگے ہوتے ہیں نا، پہلے کہتے تھے اس کے بعد ہوگا تو اس کے بعد نہیں ہوگا، یہ وہی ہوگا جو ہڈی والے ڈاکٹر عاصم حسین میرے خاطر مٹھا رام ہاسپٹل کے بیسمنٹ میں پڑے ہوئے، اور وہ ایان علی کے لیے ساکھ ڈار صاحب اور وہ لگے ہوئے کیا نام ہے لطیف کھوسا صاحب. اب میرا خیال ہے کسی سابق صدر کے آنے کی ضرورت ہی ہے وکیل بن کے ان کو، باقی تو سبھی آ گئے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتے داروں کے نوا کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.